बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी, और रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद भी देते हैं अपने तमाम देखने वालों को। आज एक बड़ी परेशान कुन खबर आई। एक तो आज समाजी इंसाफ और इस्तेहसाल का एक आलमी दिन मनाया गया, जिस पे मैं देख रही थी कि हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे जो सदर हैं पाकिस्तान के सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़राए आला ने बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए कि होना चाहिए समाजी इंसाफ, इस्तेहसाल का ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन फिर साथ ही ये ख़बर भी आई, जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये रिवील करते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 6 बरस में महंगाई और जो गुर्बत है, गुर्बत 6.9% बढ़ गई है। एक रिकॉर्ड इजाफा है, 6.9 और 28.8% जो है वो गुर्बत पहुँच गई है। IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान आने वाला है। IMF की तर्जुमान की तरफ से आज पाकिस्तान की तारीफ़ों के और इस्लाहात के एतराफ़ का बयान भी हमारे सामने आया है। लेकिन ये जो गुर्बत में इजाफा है, ये ख़ते गुर्बत जो है उससे नीचे जाने वाले अफराद कितने बढ़ गए हैं, अगर आप इन अदाद-ओ-शुमार को देखें तो फिर यूँ लगता है कि ये जो मुआशी तरक्की और इस्लाहात के दावे हैं, शायद इनका फ़ायदा आम आदमी तक अभी तक नहीं पहुँच रहा। तो कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे जी। और पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में जो पहला बाकायदा बाज़ाब्ता बोर्ड का इजलास था, वहाँ बड़ी भरपूर नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान की बड़ी चर्चा भी थी। कितना अहम है, अगर हम सफारती लिहाज से देखें, मौजूदा हुकूमत अपने लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटने का दावा करती है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो बानी PTI इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने को लेके एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, वो तनाज़ा अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस इशू पे जो इख्तलाफात हैं, जो तज़ादात हैं, वो हुकूमत के जो साथ मामलात हैं या हुकूमत के लिए जो एक ग्राउंड होती है ना, उसको खुला कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में इतना लड़ रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्शियल किस्म की आपस में एक दूसरे के बारे में बयानात आ रहे हैं PTI के लोगों से। तो बहरहाल जी, किस्सा मुख्तसर ये कि अलीमा खान साहिबा पे बहुत ज़्यादा मलबा डाल दिया गया है कि उनकी वजह से पार्टी क़यादत और जो डॉक्टर्स हैं उनका जाना जो हुकूमत की तरफ से पेशकश थी वो नहीं हो पाया। तो इस पे भी देखेंगे। और आज कोट लखपत के जो कैदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मरकज़ी रहनुमा वहाँ पर कैद हैं, उन्होंने हुकूमत को ख़त लिखा है और हुकूमत को उन्होंने कहा है कि आप इस मामले पर सियासत ना करें। और PTI को उन्होंने कहा है कि एहतजाजी सियासत जो है वो के महीने के लिए ज़रा मौखर कर दें। और साथ ही साथ जनाब, जो कोर्ट में ज़ाहिर है इस वक्त मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उनको भी परसू कर रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ईरान किस तरीके से देखता है सदर ट्रंप के बयानात को और फौजी जहारियत का हकीकी ख़तरा कितना मौजूद है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं जी। कमर ज़मान कायरा साहब मरकज़ी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा है JUI के, और फैसल चौधरी साहब जो वकील भी रहे बानी PTI के और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आज समाजी इंसाफ और इस्तेहसाल का आलमी दिन था। मैं देख रही थी कि तमाम लीडर्स ने बड़े अच्छे बयानात दिए, लेकिन सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये कह रहे हैं कि गुर्बत में 6.9% इजाफा हुआ गुज़श्ता 6 बरसों में, और ये एक रिकॉर्ड इजाफा है। तो ऐसा क्या नहीं हो पा रहा कि आम आदमी जो है वो पिस रहा है। फिर रमज़ान शुरू हुआ तो कितनी ही दर्जनों ऐसी चीज़ें जिनकी कीमतों में इजाफा भी हो गया, तो आम आदमी तो बेचारा हर तरह से ही पिस रहा है। बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान में कीमतों का इजाफा तो खैर एक हमारे लिए एक बीमारी है, इसलिए कि हमारे यहाँ लोग ईमान के नाम पे सारे काम कर रहे होते हैं और नेकी भी कमा रहे होते हैं और रोज़े भी रख रहे होते हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी को अपना हक समझते हैं। रमज़ान लगाना और ईद लगाना ये कारोबारी बिरादरी की एक लैंग्वेज बन चुकी है कि तेरा रमज़ान कैसा लगा है, यानी कैसे कितने पैसे कमाए हैं। सो दुनिया में तो ये होता है कि वो क्रिसमस के मौके पे सेल लगा देते हैं, हमारे यहाँ रमज़ान जो है वो महंगा हो जाता है। तो ये ओवरऑल गवर्नमेंटों की रेट तो सूबाई हो या मरकज़ी हो, वो कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही कि वो मार्केट की कीमतों को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल मैकेनिज्म चलता भी नहीं है। हमारा कोई कंट्रोल मुआशरा पूरी तरह है नहीं, लेकिन मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम हमने ख़त्म किया हुआ है और वीक स्ट्रक्चर है ओवरऑल भी, और इसलिए कि गवर्नमेंट चाहे तो चीज़ों को कंट्रोल एक हद तक करती है। एक दफ़ा शोर शराबा हुआ, आज हुआ तो कल फिर वही शुरू कर देंगे। आज एक जगह जाके जुर्माने करते हैं, कल वो फिर वैसे ही काम शुरू कर देते हैं। तो ये गवर्नमेंट की सतह पे तो पूरी तरह फंक्शनल नहीं,
لیکن عوام کی سطح پہ یہ پرابلم آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا جواب، ایک بڑا علاج یہ بھی ہے کہ جو اشیاء مہنگی کی جاتی ہیں جی ان میں سے اکثر اشیاء وہ ہوتی ہیں جو اشیاء ضروریہ نہیں ہوتی. یعنی چینی مہنگی ہو گئی، اگر آپ چینی کم کھائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ آپ کی ہوگا. صحت نہیں گرے گی بلکہ صحت بہتر ہوگی. ہوں. تو اگر ہم اوورآل اس کی کنزمپشن کم کر دیں، اسی طرح اور بھی کئی اشیاء ہوں گی جو تو آپ کو اگر لگتا ہے ہم کہ ان کے سماج کو بھی کچھ کرنا چاہیے، کچھ سماج کو بھی کچھ ریئیکٹ کرنا چاہیے اس پہ. ہوں اور دوسرا آپ نے مہنگائی کا کہا، غربت. آپ نے بے روزگاری کا کہا یا غربت میں اضافے کا، بالکل بلا شبہ بہت تکلیف دہ امر ہے اور یہ انڈیکیٹر جو آیا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں اوورآل دولت بڑھی ہے، اور ساری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، انیکویلٹی بڑھ رہی ہے. ایک طبقے کے پاس دولت زیادہ اکٹھی ہو رہی ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہاں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ بڑھتی ہوئی، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے. اکثر غریب لوگوں کے ہاں اولاد کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، اس کی شرح زیادہ ہوتی ہے، ان کے بچے زیادہ پیدا ہوں گے، وہ زیادہ گرو کریں گے، وہاں غربت کے معیار زیادہ تعداد بالکل میں ٹھیک. بڑھتا چلا ٹھیک ہے، جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ سماجی انصاف کا آج عالمی دن بھی تھا. کامران مرسد صاحب، قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں کی ریٹ تو ظاہر ہے اس طرح سے کبھی ایک ویک سٹرکچر میں نہیں رہا کہ عام آدمی کو کتنا ہم نے ریلیف دینا ہے. لیکن دوسری طرف جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے، آپ سے کیونکہ میں نے پوچھا تھا، محمود خان اچکزئی صاحب نے جب یہ کہا کہ اس پارٹی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے عمران خان صاحب کی رہائی میں، تو آپ نے کہا کہ میں تو بالکل اس سے متفق ہوں 100%. تو ابھی جس طرح سے چیزیں اوپن اپ ہو رہی ہیں، محسن نقوی صاحب کا بیان، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کہ ہم نے آفر کی تھی، علیمہ بی بی جو ہیں انہوں نے روکا اس سارے پروسیس کو اور کنٹروورشل بنایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے. کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں آپ اس کو؟ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو، کیا ہو رہا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ٹی آئی میں سارے لیڈر بننے کے اس میں شوق میں ہیں. کیمرے کا ایک اپنا نشہ ضرور ہوتا ہے، اور کیمرے کے سامنے جو ہے نا وہ ہر روز آنا جو ہے اس کو ہر شخص کو بہت اچھا لگتا ہے. مگر وہ کیمرے کے سامنے آ کے اگر کسی کے لیے نقصان دہ ہو رہے ہیں آپ لوگ سارے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ان میں سے وہ کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے، کوئی ٹیم سلیکٹ ہونی چاہیے، اور وہ سلیکشن جو ہے نا وہ میرٹ بیسڈ ہو، اور اس میں جو ہے فیملیز یقیناً محترم ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی، مگر پارٹی جو ہے وہ الگ سے اس کا اپنا کیڈر ہوا کرتا ہے. بعض اوقات اس کیڈر میں فیملی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کے لوگ وہ اپنی فیملی کے کیڈر، اس میں پارٹی کے کیڈر میں بھی آتے ہیں. مگر جو ہے نا وہ ایسا شخص یا ایسی کوئی خاتون جس نے کبھی جو ہے نا پولیٹکس نہیں کی ہے، پولیٹیکل ورکر نہیں رہی ہے یا نہیں رہا اور مار نہیں کھائی ہے، اس کو اگر وہ آ جائے گا پالیٹکس میں تو وہ نقصان دے گا، وہ نادان دوست ہوگا. اور یہ نادان دوست جو ہے نا انہوں نے زیادہ شاید پی ٹی آئی کو نقصان دیا ہے. صحیح. میں آپ سے پوچھوں گی آپ کی، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب سے مولانا صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو آپ کہاں پہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ لیکن پہلے میں فیصل صاحب سے اس پہ ایک کامنٹ لے لوں. فیصل صاحب، علیمہ صاحبہ کے بارے میں اب برملا اظہار ہونا شروع ہو گیا. آج سینئر صحافی انصار عباسی صاحب انہوں نے بھی رپورٹ کیا، پارٹی کے بہت سارے عہدیداران کا نام نہیں انہوں نے لیا، لیکن انہوں نے ذرائع سے کوٹ کیا ہے کہ پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ متنازع ہوا، اور وہ اصرار بھی کر رہی ہیں کہ اس طبی جو معائنے کا ایشو ہے اس پہ سخت موقف لیا جائے، کسی قسم کی لچک نہ دکھائی جائے. تھینک یو تنزیلہ. دیکھیں، یہ معاملے میری نظر میں ڈومیسٹک پالیٹکس کے ہیں. امپورٹنٹ معاملات جو ہیں ہم کیوں نہیں ڈسکس کر رہے، جس پہ پاکستان کی گزشتہ 75 سال سے جو ہماری پالیسی ہے وہ بدلی ہے اسرائیل پہ. دنیا کے کوئی جمہوری ملک اس پیس بورڈ میں نہیں گیا جہاں پہ ہمارے حکمران جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اسرائیل کو کے اوپر پالیسی جو ہے نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے نہ پبلک میں ڈسکس ہوئی ہے، اور یہ چیزیں ہم روز لے کے بیٹھ جاتے ہیں جن پہ سیر اصل گفتگو ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر حکومت نے بھی سیاست کی ہے، پی ٹی آئی نے بھی سیاست کی ہے، اور دونوں نے غلط کیا ہے. عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اس کی ہاسپٹلائزیشن ضروری ہے. لیکن آج آپ مہنگائی کا آپ نے بڑا ریلیونٹ کویشچن اٹھایا.
لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ جو آپ نہیں یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ 10-11 ارب روپے کا غریب قوم کے لوگ جو کہ پس رہے ہیں اس کی حکمران اپنے یاشیوں کے لیے طیارے خرید رہے ہیں اور ان طیاروں کو کس طرح سے جو ہے وہ منور کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ ایئر پنجاب جو ہے وہ اس کے لیے فلیٹ بنانے کا آغاز ہے. جو ابھی جو ایک کمپنی جو رجسٹر بھی نہیں ہوئی, جس کا کوئی سلسلہ بھی مبینہ طور پہ سامنے نہیں ہے, ہم اس کے دیکھیں نا. ہمارے مسائل اس وقت کیا ہیں؟ ہمارا مسائل ہیں دہشت گردی ہے, لا اینڈ آرڈر ہے. ہمارا دشمن جو ہے ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈوں پہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ہمارے فورسز کے لڑکے روز شہید ہو رہے ہیں, اغوا ہو رہے ہیں, پولیس کے, فورسز کے, اور ہم کن کا, اور ہماری جو طبقات ہیں چاہے وہ کسان ہوں, تاجر ہوں, ذمہ دار ہوں, دکاندار ہوں, جو بھی ہوں, تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ مہنگائی سے متاثر ہے. یہ میں رمضان میں ایسے لوگ جو ہیں, سفید پوش لوگ جو ہیں, میں لرز کے رہ گیا ہوں کہ جس قسم کے حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور ہم جو ہیں روزانہ ایک چیز کے اوپر میں یہ نہیں, میں آپ کے سوالات کا جواب اوائڈ نہیں کر رہا, میں سوچتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم جو ہیں ہم جی آپ نے جو کہا کہ پالیسی تبدیلی میں, ذرا قاہرہ صاحب سے اس پہ ریاکشن لینا چاہتی ہوں. قاہرہ صاحب, کیا امن بورڈ میں جانا, اور میں بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ مبصرین ہیں ان کو دیکھ رہی تھی, شہباز شریف صاحب کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ صدر ٹرمپ کی تعریف کر رہے ہیں, دوسری طرف جو فلسطین پہ اپنا موقف ہے پاکستان کا ہمیشہ سے, اس کو بھی دہرا رہے ہیں, اور اسرائیل کے مظالم کا ذکر بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا کامیاب ان کا ایک انداز ہے. آپ کو لگتا ہے فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پالیسی بدل لی 75 سال کی جو تھی امن بورڈ میں جا کے؟ دیکھیے, پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امن بورڈ کا ایجنڈا کیا ہے, یا ان کا سفیر کیا ہے وقت کا. امن بورڈ کا جو ابھی تک ظاہر سامنے آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ غزہ کے اندر امن کی, ایک پائیدار امن کی صورتحال بنے, اور وہاں ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہو سکے, وہاں سٹیبلٹی کیسے آ سکے گی, اس کے اوپر اپنی تجاویز اور اس میں تعاون کی ضرورت ہے. اس پہ بات ہو رہی ہے. اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی, یا اس موقف سے ہٹنے کی, یا پاکستان کا جو سٹیٹڈ موقف ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے اس کے اوپر, اور بیت المقدس فلسطینی اتھارٹی کا جو ہیڈ آفس بنے یا دارالحکومت بنے, یہ پاکستان کا ایک موقف پہلے دن سے تھا, آج بھی ہے. اور اس پہ آپ کی جماعت کو کانفیڈنس میں لیا گیا, کیونکہ آپ بہت سارے معاملات پہ بار یہ گلا کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے, وہاں پہ جانا, کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس پہ پیپلز پارٹی اتحادی ہے مرکز میں, آپ لوگوں کا اعتماد میں لیا گیا؟ کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا کہہ رہے ہیں, ظاہر پارلیمنٹ میں تو اس پہ بحث نہیں ہوئی. بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں تو نہیں ہے, لیکن شاید ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے, اس پہ کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں ہو رہا. اگر ہم وہاں پہ نہیں, پاکستان وہاں ممبر نہیں بنتا, تو آپ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو, اچھا ہو برا ہو, آپ ان کی کوئی مدد تو نہیں کر سکیں گے. اگر آپ ان کے لیے کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں, کوئی لابنگ کر سکتے ہیں, وہاں باقی ممبران کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, آپ امریکہ جیسے ملک کو کچھ نہ کچھ اس کا کوئی بات وہاں کر سکتے ہیں, تو وہ وہاں بیٹھے ہوں گے تو بات کریں گے. پاکستان کے موقف میں کیا تبدیلی آ گئی کہ کیا غزہ کے امن کا نام لینا تبدیلی ہے, غزہ میں ریکنسٹرکشن ہو یہ ایک تبدیلی ہے. پاکستان اس فورم پہ جا کے, فلسطینی اس پہ خوش ہیں, فلسطینی اتھارٹی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے, اور ہم ہیں کہ تنقید کیے بیٹھے. ٹھیک ہے, میں ذرا ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی, اس کا اعلان کیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. کیا نقشہ میرے مہمانوں کے ذہن میں آتا ہے یہ اعلان سنتے ہوئے, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی, اور بات ہم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو فورس بنی, اس پہ بھی کامران صاحب میں چاہتی ہوں آپ کا موقف لوں کہ یہ ایک فورس کا لفظ جو ہے وہ جیسے ٹائیگر فورس تھی, ظاہر ہے اس پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو. آپ اس کو وزیر اعلیٰ کے لیول پہ اس اعلان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جو پچھلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی غزہ کے حوالے سے, اس پہ بھی جے یو آئی کا موقف بتائیے. جو فورس کی بات ہے, وہ ٹائیگر فورس تو اس کا اعلان عمران خان صاحب نے خود کیا تھا, اور عمران خان صاحب خود اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے نا وہ کنٹینیو نہیں کروا پائے تھے.
تو کیا جو ہے یہ زیادہ ان سے افریدی صاحب بہتر طور پہ جو ہے نا کوئی فورس بنا پائیں گے؟ پہلا سوال تو یہ آ جائے گا. دوسرا سوال یہ آئے گا کہ جو فورس اگر فرض کر لیجیے آپ بنا بھی لیں، اس کے لیے فنڈز چاہیے ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ مڈ سٹریم میں درمیان میں جو ہے نا سال کے چلے فرض کر لیں کہ وہ رضاکارانہ طور پہ کام کریں گے، پھر ان کی جو ہے نا نام آ جائے گا سب کا، سب کے ایڈریس آ جائیں گے، تو آپ ان سب کو جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے نا پلیٹ میں ڈال کے حکومت کے حوالے کر دیں گے کہ ان کے خلاف جو ایکشن لینا ہے لے لو. تو یہ آپ مدد کر رہے ہیں کسی کی، یا ان کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یا آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسی بے تکے، چونکہ یہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، یہ انفیکٹ جو ہے نا یہ حادثاتی طور پہ جو ہے یہ کوئی جو کچھ بھی بن گیا ایک ویو ہوتی ہے، اس ویو میں آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ نئے ارشادات فرماتے ہیں، اور وہ نئے ارشادات جو ہے نا وہ انفیکٹ پارٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں. پارٹی بھی چھوڑ دیجیے، پارٹی کے ساتھ تو ہماری ہمدردی تو نہیں ہو سکتی کہ ہم دوسری پارٹی ہیں، مگر کم از کم اور جو چیز ڈیمیج ہو رہی ہے وہ پالیٹکس ڈیمیج ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک اور ہے. پالیٹکس ڈیمیج ہوگی تو وہ ملک ڈیمیج ہوتا ہے. دوسرا آپ نے پیس بورڈ کے حوالے سے سوال کیا. پیس بورڈ کے حوالے سے پچھلی دفعہ جو سب سے پہلے اس کو اپوز کیا تھا JUI نے کیا تھا. ایون پارلیمان میں جو ہے نا اس میں جو انسٹرومنٹ لائے ہیں 2-3 دفعہ وہ JUI لائی ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے، مگر اس کو لگنے نہیں دیا گیا، وہ کل ہو جاتا ہے. سینٹ میں خود لایا تھا، سینٹ میں کل کر دیا، اس کو ایڈمٹ کر لیا اس کو ہیئرنگ کے لیے، مگر فکس نہیں ہونے دیا. اسی طرح سے نیشنل اسمبلی میں انسٹرومنٹ جو ہے نا لایا گیا، مگر اس کو بھی کل کر دیا گیا. ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے انسٹرومنٹ جو ہے وہ دی مومنٹ اجلاس ختم ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں. پھر ریوائیو کرو تو اس وقت تک ایشو جو ہے نا اس میں کوئی جان نہیں رہتی ہے. تو پچھلی دفعہ کی اجلاس میں جو پچھلے ہفتے تک تھا اس میں جو ہے نا یہ انسٹرومنٹ ایڈمٹ ہوا تھا، یہ تحریک جو ہے نا وہ ایڈمٹ ہوئی تھی، مگر اس کو لگنے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے پارلیمان میں اس پہ بحث جو ہے وہ ضروری ہے؟ بحث ہونی چاہیے. ہر ایگزیکٹو ایکشن جو کہ بڑا ہے، جس سے ملک کی تقدیر یا مسلم امہ کی تقدیر وابستہ ہوتی ہے، اس پہ جو ہے پارلیمان کی انپٹ بالکل ضروری ٹھیک ہو گیا. ہوتی ہے. اچھا فیصل صاحب، پہلے آپ اس پہ بتا دیجئے، یہ جو سہیل افریدی صاحب نے فورس کا اعلان کیا ہے اور آج کوٹ لکھپت میں جو قیدی ہیں انہوں نے خط لکھا ہے حکومت کو، دونوں چیزوں سے کوئی عمران خان صاحب کے لیے حالات بہتر ہوں گے؟ ان کی رہائی کے کوئی نزدیک آئے گی؟ تنزیلہ جسٹ ون سینٹینس ایڈنگ ٹو وٹ کامران صاحب نے جو کہا ہے، پالیسی اگر ایگزیکٹو ڈیسیژن پالیسی کے خلاف ہوں یا اس سے میچ نہ کرتے ہوں تو پھر وہ آبجیکشنبل ہوتے ہیں. دیکھیے جو دوسرا آپ نے سوال پوچھا ہے، ایک تو یہ فورس والا آئیڈیا، مجھے نہیں پتا کہ کون ایڈوائزر ہے سہیل افریدی کا، اور اگر کوئی ایڈوائزر ہے تو اس سے جتنی جلدی جان چھڑا لے وہ بہتر ہے. صحیح، کیونکہ اس قسم کے مشورے دینے والے لوگ جو ہیں وہ دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں. اور پھر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نہج پہ یہ چل رہے ہیں، آگے ہی پولرائزیشن بہت بنی ہے، اور اس احتجاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے عمران خان صاحب کی ذات کو. جو کام انہوں نے کیے ہیں ان سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کی ہاسپٹلائزیشن جو ہے، کلینکل ٹریٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری بات تھی. یہ جو انہوں پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیا KP ہاؤس کے باہر، مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس کے حاصل وصول کیا ہیں. اس سے بہتر تھا کہ آپ ایک کمیٹی بنا لیتے. چلیں آپ کے نئے فیورٹ ہیں محمود خان اچکزئی، ناصر عباس صاحب اور اختر مینگل، یا تو فیملی کے کچھ لوگ اور کچھ PTI کے 4-5 لوگوں کی کمیٹی ہوتی، گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرتی، ان کا ٹریٹمنٹ کراتے. تو یہ جو صورتحال ہے بنی ہوئی ہے، بندے آپ سے آتے نہیں ہیں. لڑائی آپ سیاست میں لڑائی کا مقصد ڈانگ سوٹا یا فورسز بنانا نہیں ہوتا، وہ سیاست کرنا ہوتا ہے. یہ لیٹسٹ موقع بھی ضائع کر دیا ہے، پہلے بھی موقع ضائع کیا ہے. آئندہ بھی آپ کو امید نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نے تو خود فیصلے ایسے کیے ہیں، وہ اپنی ذات کے اوپر لوگوں کو سیاست سکھا رہے ہیں. اس طرح سے تو نہیں ہوتا. میں نے ان سے وہ پہلے بھی ہمیشہ ان سے میں نے بات کی ہے، مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ اس ٹیم کے ساتھ میں باہر نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا جی اگر باہر نہیں آئیں گے تو پھر سیاست کیسے کریں گے؟ کیونکہ جو PTI کی سیاست ہے وہ تو چلتی عمران خان صاحب کے سر پہ ہے نا. دیکھیں علیمہ بی بی ہوں یا بشرا بی بی ہوں یا جو بھی ہو، وہ اس لیے قابل احترام ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں یا بیوی ہیں، ورنہ تو کوئی ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے، نہ سیاسی تعلق تو نہ ہے. لیکن آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب جب وہ باہر نہیں آئیں گے. قاہرہ صاحب،
جو فورس میں آپ کے پروگرام میں آگے بھی کہہ چکا ہوں, لکھ لیں, اگر یہ باہر نکال سکے عمران خان صاحب کو, کوئی معجزہ ہو گیا تو علیحدہ بات ہے, لیکن ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں دیکھیں نا, آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. ٹھیک, ابھی مجھے بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹس آئی ہیں, پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹانس کیا ہے, اس میں انفارمیشن سیکرٹری کا بھی بولا, وہ سیکنڈ کرتا ہے علی امین کی ٹوٹل باتوں کو, کیونکہ وہ اس کے گھر میں رہتا ہے, چھپ کے وہ آج سے نہیں ہمیشہ وہاں پہ رہتا ہے. باقی پارٹی کا جو ہے وہ یہ گول مول کر دیتے ہیں کہ پہلے آپ نے وہاں پہ کیا, پھر آپ, میں سن رہا ہوں فورس والی جو ابھی سہیل 5 دن وہ ادھر بیٹھے رہے ہیں, اگر احتجاج کرنا تھا تو اپنے اپنے حلقے میں کرتے جا کے. ٹھیک ہے جی, ہاں, کوئی شو آف پاور بھی کر. میں واپس آتی ہوں فیصل صاحب, ہاں میں واپس آتی ہوں آپ کو. اسکائرہ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو پولیٹیکل ایک ڈیڈ لاک تو ہے, حکومت اس طرح کا تاثر دیتی ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار ناکام ہو چکی ہے, ریڈ لائن, آخری کال, فائنل کال, سب کچھ کر چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ اسی طرح سے کنٹینیو کرے گا؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ڈیل کی بات کی, خود جو وفاقی حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو تردید کر دی, مانا ہی نہیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. نہیں, رانا صاحب نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے انہوں نے خود بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ جو ڈیل تھی وہ کیا تھی, کہ کس رنگ میں وہ بات ہوئی تھی. میرے خیال میں وہ سیاسی ایک مکالمے کی صورت تھی, الیکشن کے فضا کی صورت تھی, یا موجودہ جو پارلیمان کے اندر کمیٹی بنی تھی اس کے بارے میں رانا صاحب نے کہا تھا, جو وضاحت انہوں نے کی ہے خود بھی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے دونوں کولیگز نے بڑی مناسب الفاظ میں یہ بات کہہ دی, فورس کے بارے میں بھی اور ان کی تحریک کے بارے میں. فیصل صاحب نے جو کہا نا کہ خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیم تو مجھے باہر نہیں نکال سکتی اور یہ تو میرے کسی کام کی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے پھر خان صاحب خود ہی اس ٹیم کو تبدیل کرنے کا, کیونکہ انہوں نے بنائی ہے نا, وہی تبدیل کریں گے. تو وہ اگر تبدیل نہیں کرتے اپنی ٹیم کو تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے مطمئن ہے, اور یا وہ کوئی اپنی ٹیکنیک ہوگی ان کی. اب جو سہیل افریدی صاحب ہیں, انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جب ہٹایا گیا تو ان پہ چارج یہ تھا کہ وہ حکومت کے خلاف وہ محاذ نہیں کھڑا کر سکے, وہ ڈیڈ لاک کریٹ نہیں کر سکے جس سے خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. حالانکہ علی امین صاحب نے اپنی بھرپور کوششیں کی, وہ لوگوں کو لے کے آئے, وہ گنے لے کے آئے, وہ بندوقیں لے کے آئے, وہ ٹریکٹر ٹرالیاں, وہ بلڈوزر, وہ ہر چیز, اور آ کے انہوں نے جتنے وہ جس قابل تھے وہ خیبر پختونخوا کی پوری حکومت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد میں 2 دفعہ چڑھائی کی ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف شہروں میں جا کے اپنا شو آف پا کیا, لیکن وہ ان کے ساتھ مطمئن نہیں تھے. ان کو ہٹا کے ان کی جگہ ان کو لایا گیا, اور مینڈیٹ 2 باتوں کا تھا. ایک کہ وہ فتنہ الخوارج کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو رکوائیں گے خیبر پختونخوا میں, اور دوسرا ان کا مینڈیٹ تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ایسی محاذرائی کریں گے کہ اس سے ڈیڈ لاک کریٹ ہو اور اتنا دباؤ بڑھے کہ خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ان دونوں معاملات میں آپ ذرا غور کیجئے. اب انہوں نے پہلے تو فیل ہوئے, علی امین صاحب کے تو رشید کے مطابق بھی وہ پریشر نہیں بنا سکے, اور پھر اب انہوں نے جو فورس کا اعلان کیا, فورس بڑا سمپل کلیہ ہے. فورس ہے آپ کی پولیس, فورس ہے آپ کی فوج, فورس ہے رینجرز. ریاست کے وہ ادارے جو طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں وہ فورس ہوتے ہیں. جو یا فورس کا لفظ استعمال ہوتا تھا قیام پاکستان سے پہلے, سیاسی جماعتیں اپنی ایک ڈسپلن فورس کھڑی کرتی تھیں تاکہ وہ اس وقت کی ہندوستانی جو برطانیہ کی حکومت تھی ہندوستان کے اوپر, اس کے خلاف ایک جدوجہد کر سکے. کیا فورس آپ نے مسلح جدوجہد کے لیے بنائی ہے؟ اور بڑی اعلیٰ بات کی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ آپ نے فورس بنا کے اس کو رجسٹر کریں گے اور اس کی ساری تفصیل حکومت کے پاس ہوگی, وہ لڑکے بھی بیچارے پکڑے جائیں گے. اس وقت مسئلہ تو یہ ہے, ہم نے بھی آصف زرداری رہائی کمیٹی بنائی تھی. یہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کسی نے کہا کہ ہم نے فورس بنائی, فورس نہیں تھی, آصف زرداری رہائی کمیٹی تھی. رہائی کمیٹی کیا تھی؟ اس میں وکلاء تھے, اور ان وکلاء کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ زرداری صاحب کی پیشیاں بھی بھگتتے تھے, اور جو کارکن ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں
एहतजाज की सूरत में किसी मसले का शिकार होते थे, उनको- गिरफ्तार होते थे, उनको वो लीगल एड बिल्कुल फराहम ठीक है। करते थे। सो आप वो तो तीनों के PTI की तरफ से नजर कहीं आ नहीं रही। आप तीनों के ख्याल में फोर्स जो है ये वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, हाँ, इसका नुकसान होगा। बहुत अच्छा बस- कोई आइडिया नहीं है। बहुत शुक्रिया कमायरा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, फैसल चौधरी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी जी। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान के लिए कितना खतरा है फौजी हमले का, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और अब हम बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। सदर ट्रंप के बयानात को ईरान फौजी जारियत के लिए हकीकी ख़तरा मान रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने ख़त भी लिख दिया है, और जो सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं सामने और जो बैनुल अक़वामी जरीदों में रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके मुताबिक लगता है कि जो फ़ौजी एक नकलो हरकत है उस पूरे ख़ित्ते में, वो इस खतरे को वाकई हकीकी बना के पेश करी। इस इशू पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी मुर्सा नगरी साहब तेहरान से, माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता के, और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन बैनुल-अक़वामी उमूर और मशरिक़ वुस्ता के उमूर के माहिर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुर्सा साहब, आपके यहाँ क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम है, मैं इसलिए भी चाहती हूँ कि आपसे पहले मैं ज़रा एक कॉन्टेक्स्ट ले लूँ कि सदर ट्रंप की धमकियां और बहुत सारे जो उनकी हाई लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज़्यादा इम्कानात हैं अभी भी किसी फ़ौजी कार्रवाई के लिए जो कि हफ्तों पर मुहित हो सकती है। कैसे इसको देखा जा रहा है ईरान के अंदर? पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? गवर्नमेंट का तो ज़ाहिर है खamenei साहब के जो बयानात हैं वो हम सुप्रीम लीडर साहब के वो देख रहे हैं, लेकिन पब्लिक कैसे इसको देख रही है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। देखिए, इसको हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा तो ये है कि जंग के इम्कानात 99% हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहूदी लॉबी को, जूइश लॉबी को ऐसा गोल्डन पीरियड फील नहीं मिलेगा कि एक ऐसा सदर जिसको लाया गया और एप्स्टन जो लीक्स हैं उसके अंदर फंसाया गया और उस के जरिए अपने मकासद निकालने की भरपूर कोशिश की गई। क्योंकि अगर ट्रंप हट गया तो फिर दूसरा सदर आने के बाद ये फिर दोबारा मौका अवेलेबल नहीं होगा। और ये इसराइली जानते हैं कि ईरान जब तक इस खित्ते में मौजूद है वो डर कर जिंदगी गुजारेंगे। तो पहली कोशिश ट्रंप साहब की या उनकी टीम की ये है कि ईरान के अंदर किसी तरह का खलफशार बर्पा किया जाए। जो ट्रंप हर रोजाना धमकियां दे रहे होते हैं और वहां के लोगों को उकसा रहे होते हैं, इसका बुनियादी मकसद ही ये है मीडिया प्रेशर के जरिए वहां पर जंग की फिजा हमवार करना। माजरत चाहता हूँ, ईरान के अंदर जर खरीद जो लोग हैं उनके जरिए जंगी मसलन हवा को उभारना और लोगों को तशवीश दिलाकर दोबारा सड़कों पर लाना। क्योंकि इन्होंने 12 रोज़ा जंग इस्राईल और ईरान के कतकलामी कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि दबाव इसलिए भी है कि वो डील की तरफ आए? क्योंकि जो वो पब्लिक एक स्टांस ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सारा दबाव इसलिए है कि ईरान कोई ना कोई डील जरूर करे जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो। दोनों मकान देखिए ना, किसी भी चीज का प्लान ए और फिर प्लान बी होता है। दबाव के जरिए अगर मकासद डील के जरिए हासिल हो गए तो फिर तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, फिर तो ये नूर अला नूर वाली बात हो गई। अगर डील के जरिए मकासद हासिल नहीं होते हैं तो बराह रास्त जंग में कूदना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान के पास भी असलहे का एक भरपूर जखीरा है और चीन और रूस की मदद से ईरान इस वक्त अपनी जो फिजाई कमजोरी है यानी एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो ईरान की कमजोरी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अगर इस जंग में बराह रास्त कूदता है तो इसका माना यह है कि अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका इक्तसादी तौर पर कई ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है। अगर निजामी एतबार से, अस्करी एतबार से इस जंग के अंदर अमेरिका महीनों पर मुहित अगर फंसा रहा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट चीन को होगा। अमेरिका की लॉबी थिंक टैंक से समझते हैं, इसीलिए उनकी पहली कोशिश यह है कि धमकियों के जरिए, ब्लफ्स के जरिए मतलूबा मकासद डायलॉग्स के जरिए हासिल किए जाएं। अगर नहीं तो ईरान के अंदर आशोब बर्पा किया जाए, यानी हुकूमत और लोगों को आमने सामने किया जाए ताकि हुकूमत वहां मशगूल हो, मशगूल होने के बाद अटैक किया जाए। ये बुनियादी कोशिश है। इसके बाद आप आइए जंग के मकासद की तरफ। देखिए, अहदाफ जंग बहुत जरूरी है। जंग क्यों हो रही है, इसके बुनियादी 3 मकासद हैं। पहला, ईरान इस खित्ते के अंदर वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस्तिकलाल और आजादी के साथ अमेरिका के मुंह के सामने 47 साल पाबंदियों के बावजूद खड़ा है। दूसरा, ईरान के पास जो टोटल जिस चीज की कमी है इस वक्त वो एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। अगर चीन और रूस की मदद से एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में और अपने मिसाइल्स को मजीद बढ़ाने में ईरान कामयाब हो गया, जैसे कि अभी खबरें चल रही हैं रशिया की ओशनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है खुर्रमशेर 4 में, ये खबरें, ये अफवाहें चल रही हैं।
اگر یہ بات درست ہے تو اس کو روکنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے. تیسرا, اس خطے میں تیل کے اوپر منمانی کرنا یہ بہت ضروری ہے. نیوکلیر ایشو کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر نیوکلیر ایشو ہوتا تو ابھی ٹرمپ کا میں آج ہی بیان پڑھ رہا تھا, وہ سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کرنے جا رہے ہیں. تو ایک نیوکلیر ڈیل ایران کے لیے حرام اور سعودی عرب کے لیے حلال کیسے ہو گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا یہاں پہ موقع دیجیے, میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ایڈ کر لوں, پھر میں آپ سے آپ کا فائنل کامنٹ بھی لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 99% امکانات ہیں, اور ظاہر ہے وہ جو حالات کو وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی خطرہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور براہ راست امریکہ حملہ کرنے کا سوچے گا اگر ڈائیلاگ نہیں کامیاب ہوتے؟ ڈائیلاگز پہ بائی دا وے ایران بھی اور امریکہ بھی دونوں طرف سے کہا گیا کہ مثبت ہوئے ہیں. جی مثبت ہوئے ہیں, بلکہ عراقچی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے امریکن میڈیا پرسنز کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکن نیگوشیٹرز نے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی کہ آپ انریچمنٹ کو 0% پہ لے آئیں. اس کا مقصد امریکنز بھی ایران کی لیجیٹیمیٹ جو رائٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں خطے کے جو امریکن الائیز ہیں کیا وہ ڈیسٹیبلائز نہیں ہوں گے اگر یہ جنگ ہوگی؟ کیا امریکن اکانومی جو 38+ ٹریلین ڈالر کی مقروض ہے اور $6 بلین یومیہ مقروض ہو رہی ہے, کیا اس کو سسٹین کر پائے گی؟ کیا میگا کانسٹیٹوئنسی جو اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اسرائیل فرسٹ نہیں امریکہ فرسٹ پالیسی رکھیں, اور مڈ ٹرم الیکشنز بالکل قریب تر ہیں اور جتنے بھی انٹرویوز آ رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے وہ اسرائیل کو ٹو نہیں کر رہے, بلکہ وہاں پہ ایک موومنٹ چل پڑی ہے جس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں اگر ایپیک یعنی اسرائیلی لابی سے فنڈنگ لیں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. کیا ایران اگر ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو ٹرکی اور یورپ کے اندر 20 ملین ایرانی نہیں جائیں گے, ایک فلڈ نہیں وہاں پہ پیدا ہوگا؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ایران گرتا ہے تو کیا اس کے بعد ترکی اور پاکستان کی باری نہیں آئے گی؟ بیکاز جو نتالی جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کا جو بیان آیا ہے وہ تو ترکی, سعودی عرب اور پاکستان کو بھی رسپانسبل قرار دے رہے ہیں. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ نیگوشیشن اور بزنس پہ یقین رکھتے ہیں, گو کہ اس میں کوئی شک نہیں, جس طرح مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ اسرائیلی لابی بہت پریشر ڈال رہی ہے, کوئی شک نہیں کہ ایپسٹین فائل کا معاملہ ہو, 25ویں امریکن کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کا معاملہ ہو, یا پھر اس کے علاوہ جو دوسرا وہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اس کے ذریعے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی احساس ہے کہ ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے ان کا احساس ہے؟ لاسٹ کمنٹ پہلے مرتضیٰ صاحب آپ کا, کہ اس پہ جو رشیا نے بھی خبردار کیا ہے, وہاں سے بھی بڑا واضح موقف آ رہا ہے, برطانیہ نے اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت یورپ اور امریکہ کی پہلے سے ایک ٹینشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں رکیں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں بہت پریشر ڈالتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے جو جنگی آرائش ایران کے ارد گرد کی گئی ہے یہ کم نظیر نہیں ہے, یہ بے نظیر ہے. یعنی تاریخ میں امریکن ہسٹری کے اندر کسی ملک کے خلاف ایسی جنگی آرائش دیکھنے میں نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ امریکہ سے مہینوں کو محیط جنگ لڑ سکتا ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ٹرمپ کو پھنسا کر کام نکالنے کی اسرائیل کی عادت جو ہے وہ اب مزید مضبوط ہو چکی ہے. آپ دیکھیے اس خطے کے اندر جتنے بھی کام امریکہ کی طرف سے انجام دیے گئے ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اسرائیل کی ڈکٹیشن سے انجام دیے گئے. ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن اس شخص کی دیوانگی اور اپنی جان بچانے کے چکر میں پچھلے الیکشنز میں جو انہوں نے امریکہ کے اندر حال کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں, ٹریپ ہیں. منور صاحب ایک لاسٹ آدھا سا جملہ بتا دیجئے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی پریشر دنیا اس وقت ٹرمپ پہ ڈال سکتی ہے جتنے وہ ایکٹیولی انگیجڈ ہیں پوری دنیا کے ساتھ؟ جی وہ انڈر پریشر بھی ہیں, اور جو بورڈ آف پیس ہے اس میں جانے کا مقصد جو مسلم دنیا کا ہے وہ یہی ہے کہ برج کریں گیپ کو, اور اس کے ساتھ ماضی میں بھی 58 جگہوں کو ٹارگیٹ کرنے کی ٹرمپ نے بات کی تھی اور بعد میں بات نیگوسیشن پہ ختم ہوئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ لیڈرز کو ہو سکتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کریں, ادروائز وار وہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ دو مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, جو وقت کم ہے اور موضوع ایسا ہے کہ اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.